Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Hasna Tahir and I am from Group C42. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इस्लामिक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। तो इसका हम बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले है जी ऑब्जेक्टिव्स के, हमारे इस प्लान को लेके चलने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पॉजिटिव एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, उसको हम लोगों के अंदर उभारें। यानी कि जो इस्लाम के खिलाफ मुस्बत चीज़ें हैं उनको लोगों को बताया जाए, और जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस्लाम के खिलाफ, दीन इस्लाम को डाउन करने के लिए, दीन इस्लाम को डैमेज करने के लिए, तो उसके खिलाफ एक जंग लड़ी जाए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है फोस्टर इंटरफेथ डायलॉग्स। फोस्टर इंटरफेथ डायलॉग्स में ये होगा कि हम, जो हमारा मजहब इस्लाम है या हमारा दीन इस्लाम है, इसके अलावा बाकी जो मजाहिब हैं उनके साथ भी मकालमा जात किए जाएं ताकि जो मुस्बत फिक्री सोच है एक, या फिक्री अप्रोच है, उसको फरोग दिया जा सके, ताकि लोगों के जहनों के अंदर जो इर्तिका का अमल है वो वहां पे जम ना जाए या रुक ना जाए, उसको मजीद बढ़ाया जा सके। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि कंट्रीब्यूट द सोसाइटल वेलबींग वाइल अपहोल्डिंग इस्लाम की, यानी कि इस्लाम की इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए जो फिक्री जंग है उसको उभारा जाए। और उसके अलावा इस्लाम की जो तफहीम है उसको फरोग देने के लिए अल्लाह ताला का जो कलाम हम पे नाजिल हुआ है, कुरान हकीम, कुरान मजीद, तो उस के अकॉर्डिंगली हम लोगों के साथ अपना एक अच्छा सोसाइटी का जो बॉन्ड है उसको क्रिएट करें। और उसके बाद फिर अपने दीन की खातिर बाकी जो चीजें हैं सारी चल रही यहाँ पे, जैसा कि बाकी मजाहिब हैं वो प्रोपोगंडे वगैरह कर रहे हैं, तो उसको खत्म किया जा सके। तो इस प्रेजेंटेशन में हम चार की एरियाज हैं बेसिकली जिनको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो जैसा कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का आगाज हुआ, तो जो पहली सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी, जैसा कि सभी जानते हैं, अल अलक, उसमें भी यही सबसे पहले कहा गया कि इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से। तो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दीन की बेस है। और जैसा कि एक और सूरत जो है ताहा, उसमें अल्लाह ताला आयत नंबर 114 में फरमाते हैं कि बस अल्लाह आली शान और सच्चा है और हकीकी बादशाह है, तू कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ, ये दुआ किया करके परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये तलकीन की है कुरान करीम में कि आप अपने इल्म को बढ़ाने की दुआ करें। तो एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो हमारे दीन की बेस है। अगर हम वेल अवेयर्ड नहीं होंगे या एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम अपने दीन के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, किसी काम के ही नहीं है, ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके बाद जाता है इंटरफेथ रिलेशंस। जो ये कह लें आपके बाहमी ताल्लुकात हैं उनको फरोग दिया जाए। तो सूरत हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है, और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो और कबीले बना दिए हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के साथ रिलेशंस को कायम करने की भी कुरान हकीम में तलकीन की हुई है कि हम अपने बाहमी जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उनको मजबूत किया जाए, उनके जो बॉन्ड्स कमजोर हो चुके हैं उनको मजबूती के साथ जोड़ा जा सके। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे काउंटर मिसकॉन्सेप्शंस। तो जो मिसकॉन्सेप्शंस हमारे अपने लोगों के साथ चल रही हैं या दीन इस्लाम से निकल कर बाकी लोगों के साथ हैं, तो उनको भी काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सूरत अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते रहो और आपस में इख्तिलाफ ना करो। और जो इख्तलाफात हैं वही सबसे बुनियादी जड़ हैं या बेस हैं कि हमारे अपने जो अंदर इख्तलाफात होंगे दीन को वो भी डैमेज करेंगे, और जो इख्तलाफ हम किसी के साथ रखते होंगे और वो भी मिसकॉन्सेप्शंस को बढ़ाएंगी, और फिर उसके साथ एक अच्छा खासा डैमेज जो है वो हमारे दीन को मिलेगा।
تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ جو مسکانسیپشنز ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے. پھر چوتھا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے کمیونٹی انگیجمنٹ کا. تو جیسا کہ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نرم دل ہیں، یعنی اپنے لوگوں پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، یعنی دور ہو جاتے. آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ کیا کریں. یعنی کہ جب بھی کام کرنا چاہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں، انگیج کریں اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو آپس میں. اور پھر جب پختہ ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. یعنی کہ کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا ہے کہ کتنی ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ چار چیزیں ہیں جی، ہماری بیس جو ہے اس ایک پورے روڈ میپ کی وہ ان چار چیزوں پہ کھڑی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہوم فرنٹ فار اسلامک انٹلیکچوئل وارفیئر. تو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ گھر جو ہے وہی بیس ہے ہر چیز کے لیے. ایک بلکہ انگلش پروورب بھی ہے کہ دا ہاؤس از دا بیس اینڈ بیسک اسکول اینڈ دا پیرنٹس آر دا فرسٹ ٹیچرز. تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ہمارے فرسٹ ٹیچر ہیں، اور جو گھر ہے وہی بیس ہے. یہیں سے ایک اچھا مسلمان نکلے گا. ہر گھر سے جب ایک اچھا مسلمان، ہر فرد گھر کا اچھا مسلمان بن کے نکلے گا تو ہی اسلام کو ہم اوپری سطح پر لا سکتے ہیں اور اسلام کے جو اصول ہیں ان کو قائم کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں ہی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں. تو اپنے گھر سے ہی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چیریٹی جو ہے اس کا بھی حکم سب سے پہلے گھر سے آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے گھر والوں سے ہی سٹارٹ لینے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ پڑھیں تو نبی پاک نے بھی دین اسلام کی جو تبلیغ کا آغاز کیا تھا وہ اپنے گھر سے کیا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، گھر میں سے اس چیز کا آغاز کیا جائے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. تو گھر کے لیے سب سے پہلے آئے گا کہ فیملی ایکسرسائز. تو فیملی ایکسرسائز میں یہ ہونا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک سٹرکچر بنائیں گے. ویکلی سٹرکچر ڈسکشن ہوگی، یعنی کہ ہر ویک میں بے شک ایک دن رکھ لیں آپ کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع لائیں گے. تو یہ جو ویکلی ڈسکشن ہوگی اس میں ہی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آئے گا کہ نو ججمنٹ. اور ججمنٹ میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں اکثر گھر میں کوئی بھی بچہ ہو اگر تو ہم اس کو جب جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ کام کر نہیں سکتا، یہ نالائق ہے، نکما ہے، تو وہ چیزیں اس کے اندر اس طرح سے سمو جاتی ہیں کہ وہ بچہ پھر کچھ کر ہی نہیں پاتا. تو جب ہم کسی کے لیے ججمنٹل ہوتے ہیں وہ پھر یہی سوچتا کہ یار میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں کسی کام کا نہیں ہوں، کسی لائق نہیں ہوں. تو یہ چیزیں انسان کی گرومنگ کے لیے جو ہیں وہ بہت نقصان دہ ہیں. تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. اس کے علاوہ ایکٹیولی جو گھر میں مطلب ایکسرسائز ہوگی اس کو ایکٹیولی لسن بھی کرنا ہے اور سب کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. نبی سوری یہ جو سورہ حجرات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو جب گھر میں بھی آپ نے ڈسکشن کرنی ہے تو اسی آیت کے جو ہے کہہ لیں کہ ایک دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں صرف آپ سے چھوٹے ہی نہیں ہوں گے، آپ کے پیرنٹس بھی ہیں، آپ کے باقی جو ایلڈرز ہیں گھر میں وہ بھی سارے ہوں گے. تو
तमीज के दायरे में रहकर कह लें, या एक अदब के साथ जो डिस्कशन है वो करें, ताकि आप किसी के सामने अगर चिल्लाएंगे तो वो उल्टा इफेक्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि हम खुद ही इस अपनी जो आइडिया है उसको डैमेज कर दें। तो अपनी आवाज़ों को नीची रखना है। पेरेंट्स अगर उसमें आपके वो इख्तलाफ भी रखते हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता से समझाएं, ये नहीं कि उनके ऊपर अपनी बात को जो है वो मुसल्लत किया जाए। उसके बाद आएगा कि डिस्कशन टॉपिक्स क्या होंगे। तो डिस्कशन टॉपिक में सबसे पहले तो कोई भी एक टॉपिक लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका से, सीरा मुबारका से, और उसको जो है वो सारे लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें और डिस्कस करें, और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। उसके बाद फिर उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। उसके बाद जो चैलेंज आपको सामने जिसका होगा, यानी कि चैलेंज का, तो उनको एड्रेस करें कि ये अगर चैलेंज हमारे सामने आता है तो हमने उसको कैसे काउंटर करना है, उसको कैसे टैकल करना है। उसके अलावा जो शेयर थॉट्स ऑन ग्रोथ एरियाज, जो ग्रोथ एरियाज होंगे कि हमने किस तरह से अपने प्लान को जो है एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना है, किस तरह से हमने अपनी ग्रूमिंग करनी है, किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को खुद पे लागू करना है, और इनमें जो ग्रोथ होगी हमारी वो कैसे कैसे होगी, तो उन एरियाज को एड्रेस किया जाए। उसके बाद आता है कि इसके आउटकम्स क्या आएंगे। तो सबसे पहला आउटकम तो यही आएगा कि जब आप अपने घर से स्टार्ट लेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा। जब आप किसी के साथ जजमेंटल नहीं होंगे तो एक, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल निकम्मा बच्चा, या जिसका कह लें कि आप उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, तो वो भी जब ये देखेगा कि यार मुझे तो सारे लोग साथ लेके चल रहे हैं, और मेरी जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा, बल्कि मेरी उन्हीं जो कमियां हैं उनको ग्रूम करने की या उनको कवर करने की कोशिश करवाई जा रही है कि किस तरह से मैं अपनी खामियों को दूर कर सकूं। तो ये चीज जो है वो बहुत पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिवली आपके बच्चे में, आपके घर वालों में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी। उसके अलावा दूसरा सबसे अहम जो होगा इसका पॉजिटिव इफेक्ट, वो ये होगा कि आपका फैमिली बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आजकल देखने में जैसा कि आता है कि लोग छोटी छोटी बात पे घर वालों के साथ ही तैश में आके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। सोशल मीडिया पे देखें तो सोशल मीडिया की दोस्तियां जो हैं वो घर वालों से ज्यादा आजकल लोगों ने उस पे फोकस किया हुआ है। और सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन हम अपने घर वालों के साथ जो कनेक्शन था उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज होगी कि आपका फैमिली बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। उस लेकिन उसमें ये होगा कि आपको कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो जो जो चैलेंज का सामना करना पड़ेगा वो क्या है कि सबसे पहले तो इनिशियल रेजिस्टेंस आएगी, जैसा कि सभी जगहों पे होता है कि कोई भी आप जब काम करने लगते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस का सामना करना ही करना पड़ता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज किया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए, आपको बुरा भला भी कहा, नाउजुबिल्लाह। तो जब उनको इतनी रेजिस्टेंस का सामना है तो जाहिर सी बात है कि जब ये स्कूल ऑफ थॉट जो हमारे यहाँ पे पाको हिंद में चल चुका है, तो इसको जब हमने खत्म करवाने की कोशिश करनी है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इफेक्ट आएगा या उसका रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले आपको उसको भी टैकल करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको फिर कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो जितना आप अच्छा और कंसिस्टेंट रहेंगे तो वही आपके लिए एक पॉजिटिव चीज भी लेके आएगा, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा आपको। जैसा कि सूरत हामीम सजदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है और इस पर साबित कदम रहे, यानी कंसिस्टेंट भी रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि गम ना करो और खुश हो जाओ इस जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया। यानी कि जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद भी शामिल हाल होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर तरह से हमारी मदद भी फरमाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमें इनाम मिलेगा वो जन्नत की सूरत में होगा। और
نہ صرف ہمیں آخرت ہماری سنورے گی بلکہ یہ جنت جو ملنی ہی ملنی ہے، اس کے پہلے جو دنیاوی عزت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آئے گا کہ الائنمنٹ، ہم نے الائنمنٹ میں دیکھنا ہے کہ ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ فلی الائن ہونی چاہیے جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں ان کے اکارڈنگ، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو آزرد بہترین قوم ہے، ان کے منہ یعنی ان کی گفتگو نہایت عمدہ ہے، یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے دل بغض، حسد اور کینہ وغیرہ سے پاک ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کول ہمارا کچھ اور ہو، فیل اور ہو، یا ظاہری ہم کچھ اور شو کروا رہے ہوں اور باطن ہمارا جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو۔ تو ہمیں جب اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے تو اس میں ہمارا کال فیل، ہمارا ظاہر باطن سب جو ہے وہ ایک جیسا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے لیے پھر انسپریشن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے ہونی چاہیے۔ کھلی بات چیت کریں، باعزت، یا جو جس میں دوسروں کی رسپیکٹ ہو، اس طرح کے مکالمہ جات ہوں، اور جو صبر کے ساتھ دوسروں کی بات کو سنا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو خود پہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو ہے باہمی الفت کا، شفقت کا رشتہ جو ہے وہ بنایا جائے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ باہمی الفت، رحم اور شفقت میں مومنوں کی مثال جسم کی سی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تب ہی پاسبل ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو الائن کریں گے سیرہ مبارکہ کے ساتھ اور قرآن حکیم کی جو ٹیچنگز ہیں ان کے ساتھ۔ اس کا پھر اوور آل جو امپیکٹ آئے گا وہ ہماری کمیونٹی کو اسٹرینتھ کرے گا، اور وہ اسلامک ویلیوز کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ الائن کر دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے تو یکدم سے کمیونٹی پہ جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے یہ نہیں فرما دیا کہ آپ نے ایک دم سے ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں، پہلے 3 دن کے روزوں کا حکم آیا، پھر آہستہ آہستہ بڑھ کے وہ 1 مہینے تک چلے گئے۔ تو آپ آہستہ آہستہ اور کنسسٹنٹلی جو ہیں ان چیزوں پہ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی کمیونٹی کو بھی مضبوط بنائے گا، اور آپ کے اندر ایک بہت پازیٹیو جو ہے، کہہ لیں کہ اس کو پازیٹیو چینج ہے وہ بھی لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کال ٹو ایکشن، تو انکریج کرنا ہے سب سے پہلے اس چیز کو اپنے اوپر، کہ اس کو ہم نے خود بھی اڈاپٹ کرنا ہے، اور پھر دوسروں کے اندر جو اس کی اڈاپشن ہے اس کو بھی کروانا ہے، دوسروں کو بھی انکریج کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اسلام اور اسلامک جو رولز ہیں ان کو خود پہ کس طرح سے لاگو کروانا ہے۔ تو اس کے لیے انکریجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ کرنا ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کہ اپنی جو سکسیس ہے اس کو، اور جو چیلنج آپ کو آ رہے ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہ ہوں، کسی اور کے ذہن میں چل رہی ہوں، اور وہ آپ کو اس کا ایک اچھا سولوشن دے سکیں۔ اگر کوئی سکسیس ہے آپ کا تو وہ اپنے تک نہ محدود رکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پازیٹیولی پھر انوالو ہوں۔ تو اس میں جو ہے اس کے بعد اسٹیبلش کریں آپ ایک فریم ورک کو جو کہ آپ کی فیملی ٹائز کو ہائی لائٹ کرتا ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی یوتھ اینڈ لیڈرشپ انگیجمنٹ۔ تو یوتھ جو ہے وہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور کسی بھی قوم کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، یوتھ ہے۔ اور ریسنٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ عمران خان نے یوتھ پہ ہی سب سے زیادہ زور دیا، ان کی جو کہہ لیں کہ تھی پولیٹیکل اسٹریٹجی، وہ انہوں نے یہی رکھی ہوئی تھی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کیا جائے، جس کی وجہ سے ان کو ایک اچھے کہہ لیں سکسیس کا جو تھا وہ ریوارڈ ملا ان کی یوتھ کو انگیج کرنے کا۔ اور علامہ محمد اقبال بھی فرماتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو نوجوانوں
کے لیے بے تحاشا جو کتابوں میں اشعار ملتے ہیں. علامہ محمد اقبال نے بہت سی شعر جوانوں کے لیے لکھے ہوئے ہیں، کیوں کہ وہ بھی جانتے تھے کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی کا یا کسی بھی علاقے کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. تو جو آپ کی یوتھ ہے اس کی انگیجمنٹ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کی یوتھ کے اندر ہونی چاہیے. لیڈر جتنے آپ پیدا کریں گے اتنا اسلام کے لیے یہ پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا اس کا. تو اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایجوکیشن یہ نہیں جو اب ہمارا ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہے. ایجوکیشن وہ ہو جو کہ دین کی ایجوکیشن ہے، جو کہ ہماری تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یوتھ کو کنیکٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی اسپریچول جو کہہ لیں کہ ٹریننگ ہے وہ کروائی جائے. اس کے بعد آئے گا کہ لیڈر جو باقی لیڈرشپس ہے اس کو کس طرح سے ہم نے انگیج کرنا ہے. تو اسکالر جو ہیں ان کے ساتھ پارٹیسپیشن کی جائے، ان کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروایا جائے، کچھ کانفرنسز رکھی جائیں جیسا کہ سر ساحل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کرنٹ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکے لیڈرشپس کے ساتھ. اور پھر لیڈرشپ جو ہے ہماری اس کو چاہیے کہ کرنٹ ایشوز کو جوانوں کے اندر یا دوسرے جو چھوٹے بچے ہیں یا باقی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان چیزوں کو، ان ایشوز کو جو ہے ایڈریس کیا جائے، ان کو بتایا جائے، تاکہ جو چیزیں ہیں ان کے پازیٹیو نیگیٹو جو کہہ لیں کہ پہلو ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے رکھے جا سکیں، اور ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہو سکیں. اس کے بعد آ جاتا ہے لیگل ایڈوکیسی اینڈ گلوبل سولیڈیریٹی. تو لیگل ایڈوکیسی میں کیا ہے کہ اینٹی ڈسکریمنیشن انیشیٹیوز لینے چاہیے. اینٹی ڈسکریمنیشن کیا کہ جیسا کہ اب یہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہماری یہاں پہ بہت زیادہ چل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ عورت جو ہے وہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے جو جی میں آئے کرتی پھرے، جیسا کہ بہت سی تنظیمیں ہمارے بھی یہاں پہ انفارچونیٹلی چل پڑی ہیں جو کہ عورتوں کو پتہ نہیں کس سائڈ پہ لے کے جا چکی ہیں. یہاں پہ ایک دو مثالیں ہیں لیکن میں وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ دوں بھی یا نہیں، کیونکہ جیسا کہ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں، اس طرح کی باقی جو ساری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ہمارے مذاہب کے درمیان بھی بہت زیادہ آ چکی ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک پازیٹیو ایفیکٹ کی صورت میں سامنے آئیں گی. اگر عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو دیکھا جائے تو اسلام تو سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے. تو جو ان لوگوں کے ذہنوں میں، لبرل قسم کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں جو کہ وہ دین اسلام سے ہٹ کے کر رہے ہیں، تو ان کو جو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس انیشیٹو کی. اس کے بعد کولیبوریشن ہونی چاہیے ایکسپرٹ کے ساتھ. ایکسپرٹس جیسا کہ سر ساحل ہیں، میں اکثر اور ہمیشہ انہی کی مثال سب سے پہلے دیتا ہوں کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس ٹائم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ہمارے پاکستان میں یہاں پہ کر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے. اس کے بعد آ جاتا ہے گلوبل. تو گلوبلی ہمیں سب سے پہلے ایسی تنظیمیں ڈھونڈنی پڑیں گی کہ جو کہ مسلم کمیونٹی کو یونائٹ کر سکیں، ایسی تنظیمیں جو کہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہوں، جیسا کہ OIC ہے یا OICC ہے، اس طرح کی تنظیمیں. اس کے علاوہ ہیومنٹیرین کوپریشنز ہیں، ان کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے ہمارے ساتھ، تاکہ وہ نہ صرف انسانوں کے حقوق کے ساتھ حقوق کو لے کے چلیں، حقوق کے لیے کام کریں، بلکہ اسلام کے لیے بھی کام کریں، جو کہ اسلامی تنظیمیں اس ٹائم کافی ایکٹیو بھی ہیں. اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں سب سے پہلے جو تنظیم ہے وہ ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. تو یہ تنظیم جو ہے اس ٹائم اچھی خاصی سرگرم ہے. اور اس کے علاوہ اسلامک چیمبر آف کامرس، انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر ہے. یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی کہہ لیں کہ اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے، اس کی طاقت کے لیے بہت بہت ضروری ہے ایک اس طرح کی تنظیمیں بنائی جائیں انٹرنیشنل لیول پہ، تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک اچھا استحکام بھی آ سکے.
اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، جیسا کہ انگیجمنٹ رائٹس کے لیے ہے، دوسری جو انسانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یا کہہ لیں کہ ہماری فریڈم کے لیے جو اس ٹائم کام کر رہی ہے سب سے زیادہ، سو کارڈ یونائٹڈ نیشن، جو کہ آج کل غزہ کے لیے بالکل چپ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہمیں ایک مسلم تنظیم کا بھی انیشیٹو لینا چاہیے کہ ایک اس طرح کی تنظیم بنائی جائے جو کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے ان چیزوں کو. اس کے بعد آئے گا کہ لانگ ٹرم انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ. اور لانگ ٹرم انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کے اندر ہی اس طرح کے لانگ ٹرم جو پلانز ہیں ان کو ان کے ذہنوں میں لانا پڑے گا کہ آپ نے دین کے لیے، یہ نہیں ہے دین کہتا کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور اپنا اپنا کھیل لیا تو بس آپ کا کام ختم ہو گیا. ہم نے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد دے کے بھیجا ہوا ہے اس کو کس طرح سے لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے، کس طرح سے اپنی نسلوں میں آگے پھیلانا ہے اس چیز کو، تو یہ جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی تھا کہ وہ غزہ کا ایک بندے نے جو ہے وہ وزٹ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کا مورائل اتنا ہائی ہے کہ ان کی آدھی آدھی باڈی جو ہے وہ کٹی پڑی ہے، لیکن ان سے جب پوچھا جائے کہ کیفا حال، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ. لیکن ہمارے جو یہاں پہ ہمیں ایک سوئی بھی چبھ جائے تو ہم رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. تو جب ہماری جو ذہن سازی ہے اس لیول کی ہوگی تو ہی ہم لانگ ٹرم جو اپنے ویژنز ہیں ان کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کے بعد آئے گا کہ ایوالونگ رسپانس پلاننگ. تو ہمیں جو اس کا رسپانس آنا ہے اس کے لیے بھی ایک اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کوئی جو کہہ لیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہمارے لیے نکلتے ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے، ان کو رسپانس جو ہیں پازیٹیو جو آئیں گے ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کروانا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک پلاننگ کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسا کہ ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کی. تو ٹریننگ اینڈ ایویلویشن میں سب سے پہلے ڈسکورس پروگرامز اور اکوپنگ ٹولز، یعنی کہ جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں اور جو لیٹسٹ ٹولز ہیں یوز کیے جا رہے کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے، ان کی ٹریننگ اور ان پروگرامز کو جو اپنی یوتھ ہے ان میں کس طرح سے لے کے جایا جائے کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے جائیں، اسکلز کو کس طرح سے اپنی جو یوتھ ہے یا جو ہمارے ان ایجوکیٹڈ ان اسکلڈ پرسنز ہیں ان میں کس طرح سے ابھارنا ہے. جو آج کل ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے ان کو کس طرح سے ہم نے لوگوں کے اندر لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام رکھا جائے تاکہ جس میں لوگوں کو سوشل میڈیا اویئرنیس دی جائے کہ اس کو پازیٹیولی ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، یا اس کا یوز جو ہے وہ پازیٹیو کس طرح سے کرنا ہے. فیس بک ہے اگر تو اس کو ہم نے کس طرح سے اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے چلانا ہے. اور جو ہماری یوٹیوب ہے اس پہ ہم نے اگر لیکچرز دینے ہیں تو وہ کیسے ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائی جائے تاکہ جو مسلمان بچہ بھی ہے وہ اپنے سر پہ ہر کام جو ہے وہ کرنے کی سہولت رکھتا ہو یا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. اس کے بعد افیکٹونیس اسیسمنٹ کی جائے کہ اسیس کیا جائے کہ کس میں کتنا پازیٹیو چینج آیا ہے، کس نے خود کو کتنا بدلا ہے، اور کس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کام کے لیے ہیں، یا ہم ان کو ان کی سکلز کو کس طرح سے لے کے اپنے لیے چل سکتے ہیں. لوگوں کی سکلز کو چیک کیا جائے. اگر کوئی اچھا لسنر ہے تو وہ اچھا رائٹر بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی اچھا اسپیکر ہے تو وہ اچھا لوگوں کو انگیج کر کے ان کی ذہن سازی اچھی کر سکتا ہے. تو لسنر جو ہے وہ کتابیں لکھے، اور اگر کوئی اچھا اسپیکر ہے تو وہ سیمینارز کنڈکٹ کروائے تاکہ لوگوں کے اندر اس کا ایک اچھا ایفیکٹ جائے ہمارا. اس کے بعد کنٹینیوس امپروومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو کنٹینیوس امپروومنٹ جو ہے وہ ہمیں خود اپنے اندر بھی لانی پڑے گی، اور جو امپروومنٹ ہے وہ دوسروں کے اندر بھی اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس کے بعد اینڈ پہ کنکلوژن ہے جی کہ جو اسٹریٹجک روڈ میپ ہے اس کو ہم نے
اپنی کمیونٹی کو کس طرح سے انگیج کیا یہ دیکھ لیا. ایجوکیشن اینڈ جو اویئرنیس تھی سب سے پہلے وہ کیسے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس کے بعد ہم نے جو انٹرفیس ریلیشنز ہیں یا باقی جو مذاہب ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے انگیج کرنا ہے اپنے ساتھ تاکہ جو مسکنسیپشنز ہمارے یہاں پہ چل رہی ہیں ان کو ٹیکل کیا جا سکے, ان کو ختم کیا جا سکے, وہ دیکھا. اور جیسا کہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے, کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا, ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں. تو اگر دوسری امتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان میں بھی اکثر فاسق ہیں, تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہ جنت جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام ہمارے ذمے لگا دیے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ دو نمبری کریں گے, اپنے کاموں کو پورا نہیں کریں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہی کسی بہتر قوم کو ریپلیس کر دوں گا. تو ہمیں جو ہے اسلام کے لیے ہر ٹائم اپنا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ وقف کرنا ہوگا اور اس کے لیے اپنے گھر سے سٹارٹ لینا پڑے گا. جی بہت شکریہ. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. حسنات آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی اور آپ کی ایفرٹس نظر آ رہی تھی اس میں. اٹ واز گریٹ. اب ہم کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سعدیہ ارم ہے, میں آپ کو ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں. سعدیہ پلیز انمیوٹ یور سیلف. اور فیڈ بیک فارم بھی شیئر ہو چکا ہے, پلیز اس کو فل کر کے اپنے کوشچنس یا کوئی بھی سجیسشن جو ہیں آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. سعدیہ پلیز انمیوٹ یور سیلف. جی پریزنٹیشن کافی سارے ایریاز کو کور کر رہی تھی, پر ایک جو کنسرننگ ایریا ہے جس کو پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی نا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یوتھ جو ہے وہ سیکھے اسلام کو اور پھیلانے کی کوشش کرے, لیکن جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں آ رہے. جیسے پچھلے دنوں ایک پتہ چلا کہ لڑکی ہے بیچاری 15-16 سال کی, اس نے والدین کو جو ان کے عقائد تھے اس پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, یہاں تک بیچاری کو مار بھی پڑ گئی. تو کچھ ایسی ٹپس ضرور بتائیں بچوں کو کہ والدین سے یا اپنے قریبی لوگوں سے بات کرنے کا ان کو کیا انداز ہونا چاہیے, اور وہ کس مطلب کیا ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے بات کرنے کا کہ ان کی بات اگلے کو سمجھ آ جائے. تو یہ تھوڑی سی ٹپس جو ہے ضرور اگر آپ دے سکتے ہیں ود ایگزامپل. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو جو ہے سمجھائیں, بڑوں کو سمجھانے کے لیے آپ تمیز سے بات کریں. میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو اور کھول کے بتائیں, شاید ہمیں جملے بھی سکھانے پڑیں کہ ان جملہ کا استعمال کریں اور ان جملوں سے بچیں, اس انداز سے بچیں. تھوڑا سا زیادہ کلیئر کر کے بتائیں جی شور. جو طرح کی پرابلمز آ رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیں جب ہم اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے جا کے یہی چیز کھول کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اس کو اس طرح سے نہیں یہ کریں, تو اس کا جو ایک ایفیکٹ ہے وہ پازیٹیوٹی یا پازیٹیو ایفیکٹ نہیں آتا. وہ ظاہری سی بات ہے کہ ریزسٹنس ان کی طرف سے آئے گی, کیونکہ وہ جو اسکول آف تھاٹس ہمارے اسپیشلی یہاں پہ چل رہا ہے وہ بریلوی ازم ہے سب سے زیادہ. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الائنڈ نہیں ہے اسلام کے ساتھ, حدیث مبارکہ کے ساتھ یا جو قرآن حکیم ہے اس کے ساتھ. تو آپ یہ نہ کریں کہ ان کو یہ کہیں کہ آپ اس طرح سے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے, بلکہ آپ ان کو سمجھائیں کہ جو آپ اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں اس میں بھی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. دوسرا, اپنے عمل کے ساتھ ہم کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ مطلب امپریس کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ غالباً
इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो थे कि वो मस्जिद में बैठे वजू कर रहे थे, तो एक बुजुर्ग आए, उन्होंने वजू स्टार्ट किया, तो जो वजू का तरीका था उनका वो ठीक नहीं था। तो हजरत हसन और हजरत हुसैन ने उनको नहीं कहा कि आपका वजू का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि उनमें से एक ने कहा कि मैं वजू करता हूं और आप देखें कि क्या मैं सही वजू कर रहा हूं। तो उन्होंने वजू किया, और जो उनके दूसरे भाई थे, गालिबन हजरत हसन ने पहले किया या हुसैन ने, मैं ये श्योर नहीं हूँ, तो एक भाई ने पहले वजू किया और दूसरों ने उन्हें बताया कि जी आपने वजू ठीक किया। तो फिर दूसरे भाई ने कहा कि अब मैं करता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो जब आप खुद अपने अमल के साथ घर वालों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेके आएंगे, तो उससे फिर इंशाल्लाह घर वाले भी इंप्रेस होंगे। दूसरा एक चीज और है कि आपने शायद गुनियत तालिबीन एक किताब है वो पढ़ी हो, तो वो हनफी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको एड्रेस करती है। तो यहाँ पे ना एक चीज है कि रफाल यदैन के साथ अक्सर कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर गुनियत तालिबीन इन्हीं की लिखी हुई किताब पढ़ी जाए, तो उसमें इन्हीं के जो राइटर हैं उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह से नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो उनको उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली लेके चलने की कोशिश करें, ताकि वो एक पॉजिटिव अपने अंदर चेंज लेके आ सके, ना कि आगे से रेजिस्टेंस जो है वो शो करवाएं। जी, ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि ये याद रखें, एक तो ये कि जो सब मुसलमान हैं, फिर खास तौर पे बड़ों से बात करने में मना का ना इस्तेमाल करें कि ये नहीं करना, ये इस तरह ना करें, उन्हें टोकना इस तरह करने की बजाय डिस्कस करें, या कोई जुमला या इस तरह से बात कर दें, बजाय इसके कि उन्हें ऑफेंसिव या डिफेंसिव मोड पे ले आए आप। जी ज्यादातर तो यही बिल्कुल। होता है कि वो समझते हैं कि हमारे पे ये अटैक करें, हमारी बेइज्जती करें। तो ये बहुत ऑफ कोर्स। गौर और फिक्र करके बात की जाए कि इवन के आप मैं जाने हम, अपनी, हाँ, हमको हम सॉरी मैं चेंज आपकी करना बात, चाहते हैं। जी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इवन के मैंने खुद रेजिस्टेंस का सामना अपनी ही मस्जिद में किया है। हम मेरे घर से सिर्फ 3 कदम के कह लें के फासले पे मस्जिद है, मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है। मैं पहले नमाज वहां पे पढ़ता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खैर मुझे वहां से स्किप करना पड़ा, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई थी कि मेरे लिए वहां जाना भी मुश्किल था। तो मैंने हाफिज साहब जो हैं यहाँ पे इमाम साहब, उनसे रिक्वेस्ट की एक दिन के, सर आप नमाज के अंदर इतनी जल्दी तीसरी और चौथी रकत में रुकू में चले जाते हैं कि हमसे नई सूरत फातिहा पढ़ा होती है, और हदीस मुबारक के वाज़ेह अल्फाज हैं कि जिसकी सूरत फातिहा फौत हो गई तो उसकी कोई नमाज नहीं होगी। तो आप काइंडली थोड़ा सा ठहर ठहर के पढ़ लिया करें, ताकि हम भी अपनी सूरत फातिहा जो है वो मुकम्मल कर सकें। तो उन्होंने आगे से कहा कि भाई ये हमारे मसलिक में नहीं है, हालांकि दीन पहले है, मसलिक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे मसलिक में नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कहीं और जाके नमाज पढ़ सकते हैं या अपनी अलहदा सी नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब हम डिफेंसिव मोड में किसी को लाएंगे तो बहुत ज्यादा हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो वहां पे खैर मैं भी समझता हूँ कि मेरी शायद गलती थी, मैं उनको समझाता किसी तरह से या उनको कोई मिसालें देता, लेकिन जब डिफेंसिव मोड जो है वो अगले बंदे का ऑन होगा तो उसके लिए फिर हमें यह भी तैयार रहना चाहिए कि किस तरह से हमने उसको कवर करना है, या उसको फिर जो डिफेंसिव मोड है उसमें से किस तरह से निकालना है, तो वो अपने अमल के साथ होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, आपने जायज बात की, लेकिन ये डिफेंसिव या ऑफेंसिव मोड नहीं है, मसलक वाले नहीं मानते। जी ऑफ और कोर्स। उनको हटाना बहुत मुश्किल है। पर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जज़ाकल्लाह। वेरी मच। बहुत अच्छा आपने आंसर किया सनात इसको। मैं कानिता फातिमा को अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आपकी जी आवाज आ आ रही रही है। है आपकी आवाज। ये था कि मेरी तरफ शायद नेट का प्रॉब्लम था, तो मैं पूरी क्योंकि कट कट के आई थी, लेकिन जितनी मैंने सुनी है उसके अंदर, क्योंकि एक वो कुरान की आयत जो है सूरत हुजरात की जो है वो इन्होंने बताई कि जिसके अंदर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे अपनी आवाज को पस्त रखो। आप ये देखें कि ये तमाम जो एटिकेट्स और मैनर्स हैं ये अल्लाह ताला ने हमें बता दिए, ठीक है ना।
آج پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ جی یہ علم جو ہے کیوں اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے، آج یہ بات میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ علم میں سے جب ادب ختم ہوگا تو اس وقت علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس بہت علم ہے لیکن ہمارا ادب ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ جس نے ماں باپ اور استاد کا حق ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہمارے اندر نہ تو استادوں کا احترام رہا ہے، نہ ہمارے اوپر، میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارے اندر ہمارے صحابہ اکرام کا، ہمارے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ فرشتے ادب سے آتے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم نے کیسے بات کرنی ہے، جب صحابہ کرام اتنا ادب کرتے تھے کہ ادب کی وجہ سے وہ اپنی نگاہیں تک نہیں اٹھاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کئی ایسے صحابہ کرام کے بارے میں نے پڑھا جس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے ادب کی وجہ سے اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ایک صحابہ کرام کے ساتھ جو شکل ملتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اپنا دل اندر اپنے اندر وہ شوق ان کے اندر ہوتا تھا کہ میں میرے ادب کی وجہ سے نگاہیں نہیں اٹھا سکتا تھا، تو وہ ان کی شکل بعد میں جا کے دیکھا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کی شکل ملتی ہے۔ جہاں پہ صحابہ کرام اتنا ادب کرتے تھے تو ہمارے اندر وہ ادب نہیں ہے۔ ہم بڑے مزے سے سوالات کرتے ہیں، ہم بڑے مزے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر احکامات اتارے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، وہ تو ہمارا رب ہے، لیکن کیا ہمیں یہ گستاخی کرنے کا کسی نے ہمیں یہ دیا ہے؟ یہ چیز میں نے یوتھ میں دیکھی ہے، یہ چیز میں نے ارد گرد سب دیکھی ہے کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ چیز میں ایک بار بار مجھے مطلب اس چیز کا بڑے دلوں سے مجھے احساس ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ میں کہتی ہوں اگر ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تربیت دینی چاہیے اسی گروپ کے اندر، اور ہم آگے تاکہ دوسروں کی تربیت کر سکے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے جب ہم نے بولنا ہے، جب ڈسکشن کرنی ہے، تو ہم نے کس لہجے میں اور کس طریقے سے کس حد تک ہم نے وہ کرنی ہے۔ تو یہ میرا ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہمارا ہے، ہماری تربیت ہوگی تو ہم آگے کر سکیں گے۔ یہ سیرہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم نے ان ہستیوں کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے۔ یہ میرا ہے، تو اس پہ زبردست سسٹر، آپ کی بات بہت اچھی ہے، اور یہاں پہ میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک شعر ہے کہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا دین کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ جو محبت ہے، اس میں بھی سب سے پہلے ادب آئے گا۔ اگر ادب نہیں ہے تو ہمارے اندر کوئی محبت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی بات ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے اس میں کوئی ادب رہ نہیں گیا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ سیرہ رسول پڑھے۔ کسی نے آج تک نہیں کہا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاؤں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ قرآن حفظ کرواؤں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچہ 5ویں پڑھ کے بعد میں فارغ ہوتا ہے اور سب سے پہلے اس کو کسی مدرسے میں ڈالا جاتا ہے جو کہ مسلک کا مدرسہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی، اور وہاں پہ اس کو صرف مسلک پڑھایا جاتا ہے اور قرآن پاک رٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کہ یہ ماشاءاللہ حافظ صاحب بن گئے اور اب یہ جو ہیں وہ بس 70 بندوں کو لے کے اور جنت میں جا رہے ہوں گے، جو کہ بالکل غلط ہو چکا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کی تربیت دین کے اکارڈنگ کریں گے تو یہ جو ان کے اندر بدتمیزی ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ وہ نکل جائیں گی۔ اور اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ تھے، ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں پہ، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو ان بچوں کے پاس ہی ایک بچہ بیٹھا رو رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو اور ان کے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے؟ تو اس بچے نے یہ جواب دیا کہ میری اماں کہتی ہیں کہ تم بیٹا اس دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے تمہیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ تو اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں اور جو مقصد ہے اس کی تیاری کوئی نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے جب کہا کہ بچے ہیں، تو وہ بچے نے رپلائی آگے سے کیا کیا ہے
کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب میری امی چولہے کے اندر لکڑیاں جلاتی ہیں تو وہ چھوٹی لکڑیاں سب سے پہلے ان کو آگ لگاتی ہیں. جب ان کو آگ لگتی ہے تو بڑی لکڑیاں آسانی سے جل جاتی ہیں. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جہنم میں بچوں کو سب سے پہلے نہ پھینک دیں کہ یہ سب سے پہلے جلے. اللہ، تو جب یہ ہمارے تربیت ہے. بچوں کی تربیت ہوگی اس طرح سے تو پھر یہ بدتمیزی ہے اور اسلام کے خلاف بولنے والی چیزیں ہیں یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف جانے والی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ کبھی نہیں جائیں گی. جی، اور مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ آ رہا ہے کہ بے صحابہ شک. کرام کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ یہ فتنہ وہاں سے اٹھ رہا ہے اور مجھے بعض کا ڈر لگتا ہے کہ اس فتنے کا ہم شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسے سوالات اٹھانے ہیں، انہوں نے گستاخیاں کرنی ہے، اور یہ ہمیں سب پتہ ہے، تو ہم کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے ہمیں بہت سنبھل کے اور بہت پھونک پھونک کے قدم چلنے ہیں کہ کوئی ان کی شان میں گستاخی نہ. وہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں ہیں. ہماری تربیت ابھی بالکل نہیں ہوئی، ہمارا علم ابھی بالکل نہیں ہے، ہم ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمیں ان چیزوں میں بالکل بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنی ٹریننگ کریں گے تو پھر ہمارے بچوں کی ہوگی، ہماری ہوگی تو بچوں کی ہوگی. ہماری ابھی نہیں ہوئی. میں اگر دیکھوں تو ہم سب زیرو پہ کھڑے ہیں. پہلے ہماری تربیت ہوگی، پھر ہمارے بچوں کی جی ہوگی. جی بالکل یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سوال کرنا گستاخی نہیں ہے، علم کے راستے کھولتا ہے سوال. ہاں مطلب بے ادبی کی طرح وہ چیز نہ آ جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. فیڈ بیک فارم شیئر ہو چکا ہوا ہے چیٹ پہ، پلیز فیڈ بیک فارم فل کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں جواب دیا جائے گا آپ کو. اور سجیشن جو ہے وہ آلویز بہتری کی طرف جانے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. میں نیکسٹ کوشچن کے لیے مریم کو میوٹ کروں گی. پلیز آپ اپنے کوشچنس کو پریسائز رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانس مل سکے کہ وہ کوشچن کر سکیں. مریم پلیز انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے مطلب روڈ میپ دیا، ایوری تھنگ واز پرفیکٹ، اور مطلب آپ نے ایک لائن سے بتایا کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وچ از اوکے. بٹ میں یہ کہوں گی کہ سر ہمیں ایک نا ٹائم اپنا وہ فکس کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہاں تک یہ اچیو کرنا ہے. بیکاز ابھی تک تو آئی ایم ایس میں جو ٹاسک وغیرہ بھی آتے ہیں وہ سارے مطلب ہمیں بیسس سکھا رہے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے وہ. بٹ مجھے لگتا ہے ان سب کے لیے ایک ٹائم فکس کرنا ضروری ہے، بیکاز ہماری ایفرٹس مجھے کم لگ رہی ہیں ہماری ایفرٹس. بالکل. جو اس پلان جو ہمارا پلان ہے نا، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے میکسیمم ٹائم جو ہے وہ تو خیر آپ پھر میکسیمم تو جتنا مرضی کھینچ کے لے جائیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ منیمم ٹائم جو ہے وہ آپ کو 6 months ریکوائر ہے پھر بھی اس کے لیے. اور 6 months میں یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو امپریس کریں گے اسلام کے لیے، ان کو کہہ لیں کہ ایمفسائز کریں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اپنا ایک اچھا کلسٹر گھر سے بنانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے میں نے 3 months کا ٹائم جو ہے وہ سوچا ہوا ہے کہ 3 months میں اس کی ایگزیکیوشن پاسبل ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس اور اپنے سبلنگس، اس کے بعد پھر آپ کے باقی گھر والے جو ہیں گرینڈ پیرنٹس اور ان کے باقی آپ کے تائی چچا چچی وغیرہ باقی سب، اور اس کے بعد آپ کے ادر ریلیٹیوز اور آپ کے فرینڈ سرکل آپ کا جو ہے، یہ کلسٹر جو ہے 3 month کے اندر اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ اچھے سے کام کریں. اور اگر یہ 3 months کے اندر آپ اس کی ایگزیکیوشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کو باقی جو اس پلان کی ایگزیکیوشن ہے وہ اگلے 3 مہینے کے اندر اندر پاسبل ہے. سر میرا دوسرا پوائنٹ یہی تھا، یہ ایک کویسچن بھی ریز ہوا تھا کہ پیرنٹس کو کس طرح اگری کریں. تو مطلب میں نے جو نوٹس کیا نا، وہ میرے جو میٹس ہیں، مطلب میرے فیلوز ہیں، اور جو جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے، ان کے ایج فیلوز ہیں، میں ان کو زیادہ انفلوئنس ایزیلی کر لیتی ہوں، اور کہہ لو سبلنگس وغیرہ کو. کیونکہ جو پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یا پیرنٹس کو نکال دو جو ہم سے بہت بڑے ہیں، ان کو نا ایک تو ان ٹاپکس میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کا، جو سیدھی بات ہے. جو سر ساحل کہتے ہیں کہ +40 کو تھوڑا سا وہ کرنا
بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ہم چاہے ان کو ان کی جیسے کہہ رہے ہیں کہ جس پہ وہ بلیو کرتے ہیں جس اسکول آف تھاٹ پہ، اگر ہم ادھر سے ہی پوائنٹ نکال کے بھی انہیں دکھائیں گے تو وہ بھی نہیں یہ تو بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے. تو یہ نا مجھے لگتا ہے یہ بالکل تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو کہ میں کہوں کہ مشکل ہے، اور ہمیں بس اپنے ایج فیلوز کو ہی کرنا چاہیے. جیسے بولا کہ یوتھ اب ہیں تو ان کو کر لیتے ہیں. آئی تھنک مجھے لگتا ہے یہ صحیح ہے، بٹ مجھے اس پہ سجیشن چاہیے کہ کیا کریں. نہیں، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو یوتھ ہے یا آپ سے جو چھوٹے ہیں ان کو ایمفسائز کرنا اور ان کو اس چیز کی طرف لے کے آنا بہت آسان ہے، لیکن جو آپ سے بڑے ہیں اور اسپیشلی جو 45 یا 50 پلس جن کی ایج ہو چکی ہے، ان کو ان کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان سے ہٹانا بہت زیادہ مشکل ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کی تبلیغ کی ہے تو ان کے فیملی میں سے بھی اتنی ریزسٹنس تھی کہ ابو جہل جو ہے یا جو ان کے باقی گھر والے ہیں، مطلب ان کے چچا، انہوں نے بھی ان کی مخالفت شروع کی. تو یہاں پہ بلکہ میں نے ایک جو پہلے بھی بتایا کہ میری حافظ صاحب کے ساتھ، امام مسجد کے ساتھ کافی ایک دن بحث ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ یہی کہا، بلکہ ایک پورا جمعہ انہوں نے تو تقریر میں مجھ پہ لگایا کہ یہ وہ پنجابی بولتے ہیں کیونکہ، تو ان کے ایگزیکٹ یہ الفاظ تھے کہ ایک کل دا جمیا ہویا جواک سانو دسے گا کہ دین صحیح کی ہے. تو یہاں پہ آپ کو ظاہری سی بات ہے کہ جو بڑے ہیں ان کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانیں گے. ابو جہل بھی انہی میں سے کریٹ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی حضرت خدیجہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے ان کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے ہی لبیک کہا آپ کی آواز پہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو منانا بالکل امپاسبل ہے، ان کو پاسبل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. یس یو رائٹ. اور سر تھرڈ میری بات یہی تھی بہت بہت شکریہ. سر ایک سیکنڈ. یہ جو کہہ رہے تھے کہ یوتھ جو ہے وہ گستاخی کر دیتی ہے یا اچھے ورڈز نہیں بولتے، تو میرے مائنڈ میں یہ بات آیا تھا، اور شاید ابھی کسی نے کریکٹ بھی کیا تھا کہ آئی تھنک مطلب میں کچھ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو ایسے ہی سوال کریٹ ہو جاتا ہے مائنڈ میں کہ یہ شاید غلط ہے. مطلب میں اس طرح سے سوچ نہیں رہی ہوتی، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی ہو. تو آئی تھنک سوال کرنا تو کچھ غلط نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے. کائنڈلی مجھے نہیں، اس پہ سوال آپ تو کسی قسم کا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور سوال کرنا آپ کے کہہ لیں کہ ایک سوال ہی آدھا علم ہے. جب آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ریز ہوگا تو اس کے لیے آپ پھر سرچ کریں گی، آپ کتابیں پڑھیں گی، آپ آرٹیکلز دیکھیں گی، یا کوئی اس پہ اگر کسی نے کوئی ویڈیو بنائی ہے وہ دیکھیں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوال کرنا جو ہے وہ غلط ہے، یا کسی قسم کا کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں آئے وہ غلط، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. فیڈ بیک فارم لنک میں شیئر ہو چکا ہوا ہے، چیٹ میں شیئر ہو چکا ہوا ہے. پلیز فیڈ بیک فارم میں اپنی سجیشن ضرور لکھیے گا، اور سوال بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی. میں انمیوٹ کرنے جا رہی ہوں قاسم کو. قاسم پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ آسک یور کوسچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے ابھی خاتون نے کہا ایسا ہی مسئلہ سر، اگر کسی مولانا سے ایک ایسے بات کریں تو وہ بات نہیں سنتے. جی سوری سر، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں جیسے سر ساحل کہتے ہیں نا 40 پلس کو نہیں سمجھ میں آتا ان سے کچھ بھی بات کرو، یس. چاہے انہیں بالکل وہ دو قرآن سے بتاؤ، وہ جب بھی نہیں مانتے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں مانیں گے. آپ ان ابھی کو میں آپ کو بتاتا ہوں. جی 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 آپ کریں بات. میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس میں گیا، میں کہنے لگا، میں نے کہا جی فلسطین میں جو مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہمارے سے سوال ہوگا یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کیونکہ سنتوں کا ٹائم ہو گیا. وہ سنتیں پڑھ لی، کوئی بات نہیں، جواب نہیں دیا انہوں نے. سارے کے سارے لوگ پوچھنے لگے ہوئے کیا بات تھی، کیا پوچھ رہا تھا. میں نے کہا جی میں یہ پوچھ رہا تھا، بتایا نہیں انہوں نے. اب پھر مجھے باہر ملے، میرے سے باہر کہنے لگے کہ کیا پوچھ رہے تھے تم، بعد میں کیوں نہیں پوچھا. میں نے کہا جی میں سب کے لیے سوال پوچھ رہا تھا، مجھے اپنا آپ کو تو پتا میں نہیں بچنے کا. سر دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے سوال کا جواب دینے کے اہل نہیں ہوتے، یا وہ دینا ہی نہیں چاہتے.
وہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ اب میں جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہوں تو کیا جواب دوں اس کو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ دین بس یہی ہے کہ روزہ نماز اور اپنا اپنا کھیل لیا، جیسے سر ساحل کہتے ہیں، اور بس ہمارا کام ختم ہو گیا. لیکن یہ دین تو نہیں ہے. دین جو ہے وہ آپ سے بہت بڑا تقاضا کرتا ہے، بہت بڑے ایک کہہ لیں کہ آپ اس کو ایکشن کا آپ سے تقاضا ہے دین کا. لیکن یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی سمجھ ہی نہیں پائے، اور اسپیشلی اس میں بیڑا غرق دین کا کرنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ مسالک نے کیا ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے اینڈ پہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا جو سوال ہے وہی غلط ہے، اور کچھ جواب دینا ہی گوارا نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کو. حالانکہ یہ فلسطینی ایک اور بچوں کا مسئلہ یا ہے. فلسطین والوں کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بھی سوال ہوگا، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ بھی ہوگا، کیونکہ ہم اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارے اسکول آف تھاٹ میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہے انہیں اگر کوئی بات بتاؤ تو یہ ایک دم مسئلہ اوپر لے جاتے ہیں کہ تمہیں ہم سے زیادہ پتا. بالکل یہی بات ہے نا. وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8 سال کا درس نظامی کیا ہوا ہے، تو 4 کتابیں پڑھ کے کہاں سے آ گیا ہے یہ سکھانے ہمیں. جی. لیکن پھر بھی وہ ایک ہے انگلش پروورب کہ لٹل بائی لٹل ون واکس فار. تو آپ چلتے رہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اس آپ کے جو اچھا مقصد لے کے چل رہے ہیں اس میں. سر ایک اور سوال ہے میرا. جی شور. ساری جو سیرہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ان چیزوں میں اور گہرائی میں جانے لگے تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنا آپ کو تھوڑا اکیلا پن سا فیل ہونے لگا. کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کسی سے بات کرے اس کے مسئلے کچھ اور ہیں، ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں. اب اسے سمجھائیں اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو تھوڑا سر سا ایسا ہی ہے بالکل. لونلی جب فیل ہوتا. جب آپ دین کے کام کے لیے نکلیں گے تو اس میں یہی نہیں ہے کہ آپ کو جو دنیا کے لوگوں کی، انسانوں کی ریزسٹنس ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو شیطان بھی ورگلائے گا، اور آپ کے ذہن میں اس طرح کے وسوسے شیطان بھی ڈالے گا کہ بھائی جان آپ اکیلے ہو چکے ہیں، آپ کو بلانے والا کوئی نہیں ہے، یا آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. یا یہ بھی ہوگا کہ آپ کے مسئلے اس لیے اور ہوں گے کیونکہ آپ کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ ابھی اپنی دنیاوی مستیوں میں گم ہیں. تو اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھیں، انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو صبر ہے وہ اس کی طلب جو ہے وہ رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ. احمد آپ کو انمیوٹ کی ریکویسٹ بھیجیے، آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. بہت اچھی، آپ نے پریزنٹیشن آپ کی بہت اچھی تھی. آپ کا جواب دینے کا طریقہ اور جس میں آپ نے کوشچن کور کیا آپ بہت اچھا تھا. میں صرف آپ جی سے ایک تھینک یو چیز سر. پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ علم اٹھا لیا جائے گا. انہوں نے اس کو اس زمرے میں لیا تھا کہ ادب کے زمرے میں. ان کا پوائنٹ بڑا اچھا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا کہ یعنی کہ علم کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. ابھی جس طرح ابھی اس سیشن میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق پورا اتاریں گے تو آپ جو ہے نا امپریسو بنتے جائیں گے. تو بالکل آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی سب سے بڑا لیک جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کے مطابق ہم اپنی جو پرسنالٹی ہے نا اس کو چینج نہیں کر پا رہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ قرآن پاک کے اکارڈنگ اگر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو شیطان بھی روکتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو طرح طرح کی جو باتیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. جب میں نے پہلے میں کلین شیو تھا، لیکن جب میں نے داڑھی رکھی ہے تو مجھے اپنے کزنز کی طرف سے اور اپنے جو دوست ہیں ان کی طرف سے بہت سی وہ کہہ لیں کہ اس طرح کی چیزیں سننے کو ملی ہیں کہ یار تو تے مولوی ہو گیا ہے، اور کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا. تو یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اور اپنے آپ کو کنسسٹنٹ ہو کے دین کی طرف لے کے جانا پڑے گا، اور
عمل جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اکیلے بھی رہ چکے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ ہونا ہے کہ بس میں ہوں، اور اگر میں واقعی اللہ کے حکم کے تابع ہو چکا ہوں تو میں ٹھیک ہوں، اور میں انشاءاللہ دنیا کو ٹھیک کر لوں گا. جی وہ ایکچولی میں جو پہلے بتا رہی تھی نا کہ وہ ادب تو وہ اس میں سوالات کا نہیں کہا تھا. سوالات کرتے ہوئے ادب کا جو ہے نا وہ آپ نے رکھنا ہے خیال، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوال کرتے ہوئے ہم بہت بے ادبی کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب ہوگا تو عمل ہوگا. اگر آپ اس علم کو اپنی جیسے بنی اسرائیل نے پس پش ڈال دیا تھا نا، اگر اس طریقے سے ہم ڈالیں گے تو ادب علم کا ہمیں اگر احساس ہوگا کہ یہ علم سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے تو پھر یہ عمل ہوگا نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد کا زمانہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا. تو آج ہوتا یہ کہ تھوڑے علم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت علم آ گیا ہے. تو یہ تھوڑی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا مطلب دھیان دینا ہوگا کہ سوال بے شک کرے، سوالوں سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر انسان ہے اس کے ذہن میں سوالات آئیں گے، سوالات سے منع نہیں کیا گیا. سوال کرتے ہوئے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جن کے بارے میں ہم سوالات کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کس طریقے سے مطلب ان کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اکثر گستاخیاں ہو جاتی ہیں سوال کرتے ہوئے. یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ اس پہ کرنا ہے، کیونکہ ڈسکشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بے ادبی ہو جاتی ہے اور بہت رف طریقے سے نام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں. بس یہ میں کہنا چاہتی تھی، ورنہ سوال سے منع نہیں کیا گیا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سوال کرتے ہوئے بھی سوال کو خود جج کر لینا چاہیے، اس کے اوپر ریسرچ کر لینی چاہیے اور اپنے آنسرس خود بھی تلاش کر لینے چاہیے. اس کے بعد پوچھنے کی کوشش کریں. جب آپ اپنی ریسرچ کر لیں گے اور اینگل سے اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کانفیڈنٹ بھی ہوں گے اور رسپیکٹ کا اینگل بھی زیادہ آ جائے گا اس کے اندر. جی بالکل، میں بھی اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہمارے لائف سٹائلز ہیں ان میں ہم لوگ اپنے بچوں کو صحابیات، صحابہ، ایون سیرہ بھی ابھی جیسے حسنات نے بھی کہا کہ ہم اس پہ پڑھنے پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. تو بچوں کو یا ینگ جنریشن کو نہیں یہ پتہ لگتا کہ کس طرح سے ہم بات کریں یا سوال اٹھائیں، اور اگر ہم ان کے سوالات کا اچھے طریقے سے جواب دے کے پھر کوئی ریفرنس شیئر کر دیں گے یا کوئی بک یا ان کا مقام بتا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ادب بھی آئے گا. لیکن سب سے پہلی چیز اس میں یہی ہے کہ ہمیں خود اس چیز کو لے کر آنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، ان کے واقعات بتانے ہیں اور ان کے لائف سٹائلز بتانے ہیں، سیرت بتانی ہے اس طریقے سے جس طرح سے اب ہم پڑھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم نے بھی اس سے پہلے سیرت اس طرح سے نہیں پڑھی ہے. تو اور اب کے دور میں فرینکنس لیول جو ہے وہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بھی اگر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ہے، تو اس بھی شاید یہ چیز ہو رہی ہے. نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں ہم. شفق شہنام، میں آپ کو انمیوٹ کرنے جا رہی ہوں، ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں. پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ آسک یور کوشچن. اپنے سوالات کو پلیز مختصر رکھیں اور جواب کو بھی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کیوریز کو ڈیل کر سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی کسی نے بولا تھا کہ 40 سے جو اوپر ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ضروری تو نہیں ہے کہ 40 پلس ہے ان کو بالکل سمجھنا ہے یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اب میں اپنی بات کرنا چاہوں گی کہ میں الحمدللہ 42 ایج میری، ٹھیک ہے. تو میں نے بھی الحمدللہ جب سٹارٹ کیا تھا سیکھنا تو کافی مشکلیں ہوئی، کافی لوگوں سے باتیں سنی، پہلے اپنے گھر والوں سے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ تو وہی سیم جو سب کے ہیں کہ ہاں جی 4 کتابیں پڑھنی کیا شروع کر دی ہیں، کلاس میں جانا شروع کر دیا ہے، تو یہ جی لیکچر دے رہے ہیں اب ہمیں، ان کو کیا پتا ہے. تو پہلا مجھے ٹائٹل ملا تھا وہابی ہونے کا، ٹھیک ہے. جب میں نے سیرہ پڑھنی شروع کی تو میں نے ساری بدعات جو ہے، جو ساری کلچر کی چیزیں تھی وہ ساری میں نے چھوڑی. تو مجھے بھی شروع میں جو ہے نا سمجھانے میں تھوڑا مشکل ہوتا تھا گھر والوں کو، تو میں تھوڑا غصے میں آ جاتی تھی. لیکن الحمدللہ
اب جو ہے کافی چینج ہوا ہے. میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ اب میں سر ساحل کی جو ہے ان کی مدد سے بھی ان سے کافی کچھ سیکھا ہے, ڈاکٹر اسرار احمد سے, اور خود بھی پڑھنا شروع کیا. جب خود پڑھنا شروع کیا نا پھر زیادہ سمجھ آئی ہے. تو اب الحمدللہ میرے ہسبینڈ جو ہے, میرے بچے جو ہے بات سنتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی چینج کیا سب سے پہلے, کہ اپنے اندر جو ہے وہ طریقہ لے کے آئے کہ آپ جو ہے بات جو ہے نا وہ پیار سے کریں. جی, بچوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بھی. تو الحمدللہ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور کچھ بچے ہیں جو ابھی بھی جو 20s میں ہیں, ہر بچے تو نہیں ہے, میں پھر وہ عادت ہو گئی ہے نا بچے کرنے کی, تو اس لیے جو بڑے ہیں 20 سال کے, جو ینگ ہے, ان کو تھوڑا سا سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے. وہ کافی آگے سے جو ہے نا وہ سوال جواب کرتے ہیں. تو بعض کو تو آپ اوتھینٹک ساری حدیثیں بھی بتاؤ گے تو وہ پھر بھی نہیں مانتے, تو ان کا کیا علاج ہے؟ کچھ بھی نہیں میری بہن, ان کو آپ بس یہ ہے کہ کنسسٹنٹ ہو کے سمجھاتی رہیں. اور جیسا جی کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ضروری, بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ 45 یا 40 ایئرز ایج جو ہو اس کے بعد کوئی سمجھنا نہیں چاہتا یا سمجھتا نہیں ہے. جی جی بہت سے جی لوگ ہیں جو ابھی بھی بوڑھے ہو کے بھی وہ اپنے اندر امپروومنٹس لا رہی ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی جی یہ بتایا ہے کہ ابو جو جہل تھا وہ بھی اسی گھر میں سے نکلا تھا, اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو ان کی ایج بھی 40+ تھی. جی مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہتی تھیں. یہ صرف اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے توفیق کہ اللہ کس کو عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے مخصوص بندوں کو چن لیتے ہیں, اور جن کے دلوں میں اللہ نے کہہ لیں کہ احساس ڈال دیا ہے تو وہ سمجھیں گے آپ کی بات کو. لیکن جی بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اللہ نے دلوں کو ہی سخت کر دیا ہے یا کفر لگا دیے ہیں ان کے دلوں پہ, وہ نہیں سمجھتے. لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش جاری جی رکھیں, جی کنسسٹنٹ رہیں, انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی بہت باقی شکریہ. یہ اور ماشاءاللہ بردر آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا سمجھایا ہے, تو باقی یہ جو آپ کا بہت بہت ٹائٹلز ہیں شکریہ. تو ٹائٹل ظاہری سی جی بات ہے ملتے ہیں, لیکن وہ بس ان کو مذاق اڑانے دیں, جو کہتا ہے ان کو کہنے دیں یہ وہابی ہو گیا. یہ سب سے پہلے میں نے بھی یہی ٹائٹل لیا تھا, اور جی جی یہ سبھی کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جی کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہے, آپ ان کو اگنور جی کریں. جی نیگیٹو چیزیں جو ہیں نہیں ان کو اپنے پاس ہی نہ آنے دیں. نہیں, وہ تو جب سیرہ پڑھنی شروع کی نا تو پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت ملتی گئی, اور وہ نبی پاک صلی اللہ ماشاءاللہ. علیہ وسلم کی طرف سے بھی پتہ چلا کہ ان کو بھی اپنی فیملی سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ پرابلم ساری کچھ انہیں دیکھنا پڑا تھا. گھر سے ہی ان کے مخالفت ہوئی تھی پہلے. بالکل. تو الحمدللہ جی, باقی بہت اچھا آپ کے جو ہے نا وہ بتانے کا طریقہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا وہ جو آپ پیچھے بات کر رہے تھے نا سوال کی, اس سے ہی ریلیٹ میں نے تھوڑی سی بات ایڈ کرنی تھی کہ سوال جو کرتا ہے بیسکلی وہ ہوتا تو اگنورنٹ ہی ہے نا. سوال کرتا ہی وہ ہے جس کو نہیں پتا. تو وہاں پہ اگر کوئی کچھ اس طرح کی بات کر دے جو ہمیں بے بھی لگے, لائک ہمیں اس چیز کا پتہ ہے لیکن جو سوال کر رہا ہے اس کو نہیں پتا, تو ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے, پیشنس سے سننا چاہیے, کیونکہ جو سوال کر رہا ہے اس کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا, اسی لیے تو اس نے پوچھا ہے. تو اب ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے یہ ہماری کمپیٹنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ وہ کس طرح کا سوال کر رہا ہے اور وہ بید بھی کر رہا ہے اور ہم مطلب دل برداشتہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اس کا سوال گستاخی پہ مبنی ہے. لائک جس طرح اگر کوئی ایتھیسٹ ہم سے سوال کرے, اب وہ تو ظاہر ہے مطلب اس طرح کا ایتھیسٹ نہیں جو کہ زبردستی مطلب جسے کہتے ہیں ہاتھ درمی میں کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو واقعی کچھ چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, تبھی وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. تو وہ اگر ہم سے سوال کریں گے کچھ ایسے بہت خطرناک سوال بھی کرتے ہیں وہ ہم سے کہ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو پیشنٹ میں رکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے جواب دینا ہے ان کو, ہم نے ان کو قائل کرنا ہے. یہ ہماری انٹیلیجنس اور ہمارے پہ اب جو ہے نا امتحان ہے, ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم وہاں پہ یہ کہہ دیں بھائی تو گستاخی کر رہا ہے یا تمہیں تمیز نہیں ہے, تم مہذب نہیں ہو, تو اس طرح سے تو پھر ہم کسی کو قائل کر ہی نہیں سکیں گے نا, کہ کسی کو ہم سمجھا ہی نہیں سکیں گے.
تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سوال کرنے والے پہ اتنا مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ سوال کس طرح کر رہا ہے، وہ تو اگنور بندہ اس لیے کر رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جواب دے سکیں گے اس کو، اور ہمارے پاس اتنا علم ہے. اگر ہم نہیں دے پائے تو اٹس مین پھر ہمیں کمی ہے، اور ہمیں اس کو خود کو جو ہے نا پہلے اتنے علم ہمیں دینا ہے کہ ہم دوسرے کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں، نہ کہ یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ گستاخ ہیں. یہی کہنا تھا مجھے. تھینک یو. جی سسٹر، اس پہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. آپ کا بڑا زبردست تھا یہ جو بات آپ نے کی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں لاہور میں اچرا بازار میں جو واقعہ پیش آیا ہے، تو لوگوں نے وہاں پہ شدت پسندی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. جو وہ عورت نکلی ہے اپنا لباس جو پہن کے، تو لوگوں کو یہ سب سے پہلے تو اتنا علم ہی نہیں تھا کہ اس کے جو وہ کپڑے ہیں ان پہ لکھا کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر سبھی نے اس پہ یہ فتوے تو لگا دیے کہ اس نے گستاخ رسول ہے وہ عورت، اور یہ کر دیا وہ کر دیا، جس طرح کی ہماری شدت پسند قوم ان سو کالڈ علماز نے بنا دی ہے. تو دیکھیں اب اگر ٹھیک ہے وہ بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ اس کا جو لباس تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اگر فرض کر لیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے تو کیا یہ دیکھیں کہ ان کے اس عمل سے وہ مزید متنفر نہیں ہوگی. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک اور بہت زبردست ہے کہ ہمیں پیشنس جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اور اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتا بھی ہے تو یہ سب سے پہلے نعرہ لگاتے ہوئے نہیں پہنچ جانا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا. ہمیں جو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے فیس کرنا اور ٹیکل کرنا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ بس جذبات میں آ کے جو دل میں آیا وہ فٹافٹ کر دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کی گردن اتار دی، اور بعد میں کہیں کہ ہم نے تو اسلام کی خاطر کیا ہے. تو اسلام اس چیز کی تعلیمات نہیں دیتا ہمیں. ایگزیکٹلی. ایکچولی امتحان جو ہوتا ہے نا وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا اس کا ہوتا ہے، جو سوال کر رہا ہے اس کا نہیں ہوتا. میں یہ سوچتی ہوں جی جس سے بالکل. کیا جا رہا ہے نا وہ کس طرح سے جواب دے گا، اس کا امتحان ہے، وہ کس طرح سے ڈیل کرے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر سے سوال کرتا ہے، آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب نارمل سوال ہوتا ہے لیکن دوسرے کو پسند نہیں آ رہا تو وہ کہتا ہے کہ تم بدتمیز ہو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. تو ایسے ٹیچرس بھی ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ اسٹوڈنٹ ہی غلط نہیں ہوتے، بعض دفعہ ٹیچرس بھی غلط ہوتے ہیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، میری وعلیکم ایک السلام. آبزرویشن تھی کہ نارملی ہم جو ہے نا وداؤٹ ریفرنس یا وداؤٹ پراپر نالج نا اکثر زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی اکثر اوقات یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایون ریلیجس یا نان ریلیجس کام جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہ ہم جو ہے نا کیوں شروع کرنے لگے ہیں. تو اکثر ہم یہ سوال نا اپنے آپ سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ جو ہے نا رانگ ڈیسیجنس کر جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ کہہ لیں کہ ہم جو کیوں کا فیکٹر ہے نا کہ یہ کس لیے امپورٹنٹ ہے اور اس کا فائدہ مجھے کیا ہے اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے اور اس وقت کرنا کیوں ضروری ہے. تو یہ جو 4-5 ڈبلیوز ہیں، وین، ویئر، وائی، ہو، اس طرح کے کوشچن اگر ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ شروع کریں تو یہ ہمیں کافی ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرے گا. اور یہ ہمیں احساس مطلب لیٹ سے اپنے خاص طور پہ IMS اور باقی لوگوں کو، مسلمس کو یہ دلانا چاہیے یا نہیں؟ جی برادر، بالکل. جو آدھا علم ہے نا وہی سب سے بڑی خرابی کی جڑ بنتا ہے. جب آپ آدھا علم لے کے کسی کی تبلیغ کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ ان کے سوالات کے جواب ہی پراپر نہیں دے پائیں گے. تو ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس جو ہے وہ ہمارا کی پوائنٹس جو ہیں اس پریزنٹیشن کے، وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہ تھا کہ ایجوکیشن اور اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کا ناقص علم ہوگا تو نہ ہی آپ کسی کو کنونس کر پائیں گے اور نہ ہی کسی کے سوالات کے پراپر جواب دے پائیں گے. تو آپ خود ہی لاجواب ہو کے گھر واپس آ جائیں گے، اور وہ اس بجائے اس کے کہ ہمیں فائدہ دے وہ ڈیمیج کی طرف لے کے جائے گا. بہت بہت شکریہ. فیڈ بیک فارم شیئر ہو چکا ہے چیٹ میں. پلیز فیڈ بیک فارم فل کیجیے گا اور اپنی سجیسٹنس اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ان اللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں اور آپ کی سجیسٹنس ہمارے لیے
फर्दर काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। मैं मदीहा आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, प्लीज आप अनम्यूट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मरियम आप ले सकती हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मैं ये फीडबैक ओपन करना चाह रही थी, ये मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं एक सजेशन ये देना चाह रही थी कि जैसे हम आईएमएस में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जैसे कुरान सेशन भी करते हैं और सीरा सेशन भी हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम कुछ ये नहीं ऐड कर सकते कि जैसे पॉलिटिकल इस्लाम में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या खिलाफत के निज़ाम की काफ़ी बार डिस्कस हुआ है, उसको भी पढ़ाना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक ना मतलब मुझे खुद भी मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च भी करती हूँ, फिर भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कि खिलाफत एक्चुअल में क्या है। और मैंने एक कंपैरिजन भी किया था खिलाफत और डेमोक्रेसी का, और आई एम सो सॉरी टू से शायद मेरे पास इल्म की कमी है, इसलिए मुझे कहीं न कहीं डेमोक्रेसी ठीक लग रही थी। और मैं खुद भी ये बात सोच के मतलब बहुत ज़्यादा शेम फ़ील कर रही थी कि ये तो एम्बैरेस हो रही थी कि ये तो अच्छी बात नहीं है, हालाँकि खिलाफत तो हमारा अपना सिस्टम है। तो आई थिंक कि हमें इस्लाम की पॉलिटिकल सेंस को भी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हम गेन कर सकें। तो ये होनी चाहिए एक चीज़, आई थिंक। बिल्कुल सिस्टर, जो खिलाफत है, असल निज़ाम दीन का निज़ाम खिलाफत का निज़ाम ही है। जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है या मलूकियत का जो निज़ाम था वो इस्लाम के अंदर नहीं आता। और अगर डेमोक्रेसी के बारे में देखा जाए तो डेमोक्रेसी को सिर्फ एक शेर में मैं इसको बंद कर देता हूँ कि जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना तो जाता है, तोला नहीं जाता। और हमारा दीन जो है वो तो ये कहता है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। तो जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो इस्लाम के अंदर रह के ये जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम कहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कंट्री का नाम है वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। एक साइड पे हम कह रहे हैं कि इस्लामी है और दूसरी साइड पे जमहूरिया, ये किस तरह से हो सकता है? तो जमहूरियत, मैं तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जमहूरियत जो है वो इस्लाम में नहीं है। तो बाकी कोई इससे जो है वो एग्री भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एग्री ही हों। लेकिन कहीं मुझे ये लगता है कि जमहूरियत जो है वो इस्लाम में नहीं है। और अगर आप इसके लिए पढ़ना चाह रही हैं तो एक मेरे जहन में जो किताब आ रही है वो गालिबन सॉरी खिलाफत और मलूकियत पे किताब लिखी हुई है। मैं एक मिनट गूगल करके बता देता हूँ आपको, मुझे उसके राइटर नहीं याद। वो बड़ी जबरदस्त बुक है, आप उससे जो है वो करने के मुस्तफीद हो सकती हैं। ओके, थैंक यू। बल्कि मौलाना मौदूदी की ही ये किताब लिखी हुई है, खिलाफत और मलूकियत। तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, आपको शायद गूगल से भी मिल जाए पीडीएफ। तो बहुत ज़बरदस्त किताब है, मैंने सारी तो नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह इसमें से आपके सवालात का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैयदा सबा सुहेल की तरफ से। सैयदा सबा सुहेल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। फीडबैक फॉर्म भी शेयर हो चुका है, प्लीज फीडबैक फॉर्म में अपनी आरा और सवाल जरूर लिखिएगा। सैयदा सबा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक सो कनेक्शन में इशू है, पहले भी मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड की है तो कनेक्ट नहीं हो रहा आपकी तरफ से। ओके, नेक्स्ट सादिया इरम है। सादिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
جی السلام علیکم. یہ ابھی ایک کوشچن اٹھایا تھا ایک سسٹر نے کہ خلافت اور جمہوریت میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں جو سب سے زیادہ قرآن پہ رکھتا ہو، کمانڈ رکھتا ہو نا، اسے اپنا خلیفہ چننا. تو یہ فرق ہے جمہوریت میں اور خلافت میں سب سے بڑا، کہ یعنی آپ کا جو حاکم ہے وہ بیسٹ ان دین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ تمام احکامات اس کے لیے آتے ہیں کہ وہ جیسا بھی ہو، اس کی شکل جیسی بھی ہو، وہ معذور ہو تو بھی اس کی بات ماننا، کیونکہ جس کو آپ نے چنا ہے وہ بیسٹ ان دین ہے امنگ یو. اچھا، یہ تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو کہ ہم، یہ اکثر بحث ہوتی ہے کہ حضرت عمر جیسا ہو، حضرت ابوبکر جیسا ہو. دے ور بیسٹ امنگ دیم ایٹ دیٹ ٹائم، تو انہیں چنا گیا. ٹھیک ہے، اب چننے والے کون تھے؟ جو قرآن کو صحیح سمجھتے تھے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو جاننے والوں کو پرائرٹی دی جاتی ہے، نہ ہی دینے والوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہوں کہ دین کیا ہے اور اس کی ساری ریکوائرمنٹس کیا ہے. اس میں ہر چھوٹے بڑے کو بس بتا دیا جاتا ہے تم آ جاؤ اور تم فیصلہ دے لو، جبکہ جو خلافت ہے اس میں یہ چیز نہیں آتی. جیسے آپ سوچیں کہ اب ایک مظاہرہ ہے جس کی کوئی اپنی پہچان نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، جس علاقے میں وہ رہتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے تم ووٹ کرو. تو وہ کس کو ووٹ کرے گا؟ کیا اس کے پاس چوائس ہے؟ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اپنے علاقے کے وڈیرے، چودھری کو، سردار کو، اسی کو اس نے ووٹ دینی ہے. تو کیا یہ حق ہے؟ اس طریقے سے جب کام ہوگا تو وہ ظاہر ہے پھر کس طرح کے لوگ سامنے آئیں گے، جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں. یہ ہے مین ریزن کہ ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام تبھی آئے گا جب اسلام کو سمجھنے والا حاکم آئے گا. یہ بیسک جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے خلافت کی، جس کو جمہوریت نہیں پسند کرتی، یا یوں کہہ لیں کہ جمہوریت اس کو نہیں سمجھتی. جو بھی کھڑا ہو گیا اس کو وہ کریں گے. دوسری بات یہ کہ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا کہ ہم اسے عہدہ نہیں دیتے جو خود مانگتا ہے. لیکن یہاں پہ جمہوریت میں تو جو خود کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہی عہدے دیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ ڈفرینسز ایسے ہیں جو پراپر لائن کھینچتے ہیں دونوں کے درمیان. یہ تو تھوڑی سی میں آپ کو ڈیفائن کرنا چاہ رہی تھی خلافت. سیکنڈلی میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ٹین ایجر یا بچے ہیں آج کل کے 20-25 سال کی عمر کے، جن کو پرابلم آ رہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو کیسے سمجھائیں، تو ان سے آپ ڈسکشن میں کے دوران میں بات کریں گے. آپ انہیں ٹوکیں گے نہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تو ایسے نہیں کرنا تھا، آپ یہ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. یہ جو جملے ہیں یہ ایسے جملے ہیں جن کو بے ادبی لیا جائے گا. بے شک یہ جملے بے ادبی کے نہیں ہوں گے، بے شک آپ کا انداز بھی بے ادبی کا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنے والدین کو، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، میں آپ کو بتاؤں فلاں حدیث ایسے ہے اور قرآن میں ایسے ہے، تو وہ پہلا جملہ جو نہیں پہ آئے گا. یہ ہماری ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایک دفعہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھایا تھا کہ جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو آپ نے نہ نہیں کہنی. کسی کو یہ نہیں کرنا یہ ایسے نہیں کرو، یہ ایسے کرو. اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ خود کرتے جائیں. جب آپ خود کر رہے ہیں تو وہ بہترین نصیحت ہے. آپ کا الفاظ سے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی کے سامنے پیش ہوں اس طرح سے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ دیکھتے جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ طریقہ کار صحیح ہے یا نہیں. جب آپ والدین کا احترام کریں گے، جب آپ چھوٹوں سے شفقت کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے، عاجزی سے پیش آئیں گے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ ایک بھلائی والا شخص بن کے سامنے آئیں گے، اوبیسلی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے، سوال بھی اٹھائیں گے. کچھ عرصہ لگتا ہے ٹرسٹ بلڈ کرنے میں. جب آپ ٹرسٹ بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نصیحت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ادروائز آپ کی نصیحتیں الٹا اثر رکھیں گی، تو لوگوں کو آپ کے نہیں اسلام کے یا ان چیزوں کے ہی خلاف کر دیں گے.
کہ ہم یہ کیوں سن رہے ہیں یا یہ ہمیں کیوں سناتی رہتی ہو تم ایسی باتیں. دیکھیں اس طرح کے جواب آپ کو ملیں گے کہ کیا تم ہر وقت اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں اور کچھ نہیں سوچتا, ہم تمہیں غلط لگتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے جوابات جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ ایسا آپ نے غلط کیا کہ ان کا انداز اس طرح ہو گیا. کیونکہ بہرحال دین میں جبر نہیں ہے اور ہم نے پیشنٹلی سکھانا ہے کیونکہ ہمارا مقصد سکھانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکھ جائیں. تو ہم نے یوں سمجھ لیں کہ لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانی اور انتظار کرنا ہے, پیشنٹلی برداشت کرنا ہے بہت سارے غلط ہوتی ہوئی چیزوں کو جو پہلے بھی غلط تھیں اور ہم یہی موجود تھے, مگر اب ہم سینسیٹیو ہو گئے ہیں, وہ نہیں ہوئے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس سیشن میں ہمارے ساتھ رہنے کا. اینڈ حسنات آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی جزاک اللہ سسٹر. پریزنٹیشن تیار کی اور ہمارے نالج میں بھی کافی اضافہ ہوا, آج کی ڈسکشن بھی کافی اچھی رہی. بہت سارے پوائنٹس مل جاتے ہیں جن پہ انسان دوبارہ سوچتا ہے اور فردر نالج گین کرتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ڈسکشن فورم ارینج کرتے رہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ کے تعاون کا شکریہ. فیڈ بیک فارم کے ذریعے آپ ہمیں اپنی سجیشنس, اپنے مشورے اور اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دیا جائے گا. اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.